the month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है। हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा अस्सलाम वालेकुम। जी हां दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का एक लौता रेडियो स्टेशन। जी हां, रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि रेडियो चिनार पे हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जी हां दोस्तों, मिलकर नूर रमजान ओनली ऑन रेडियो चिनार 90.4, हर दिल की धड़कन। और नूर रमजान के सिलसिले में हमें कभी कभी मौका मिलता है कि हम कुछ खास उलमा से, स्कॉलर्स से बात करें और इस्लाम के जो मसाइल हैं या जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिन पे बात करने की जरूरत है उन पे हम बात करते हैं। आज भी हमारी खुशनसीबी ये है कि आज हमारे साथ एक यंग इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती बिलाल जावेद मलिक नदवी साहब जुड़े हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं हम आपका रेडियो चिनार पे। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज दूसरी दफा आप हमारे स्टूडियो में आए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने लिसनर्स को बताऊं कि जो लास्ट वीक हमने मुफ्ती साहब के साथ एक एपिसोड किया था यहाँ पे लाइव, उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स आया है और लोगों ने हमें फोन करके, ईमेल करके ये मैसेज दी कि मुफ्ती साहब को हमारी तरफ से आप मुबारकबाद दीजिएगा कि ऐसे मसाइल हम तक पहुंचाए जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह ताला उनके साथ आफियत का मामला फरमाए और हमारे साथ भी। बिल्कुल, हम इसी उम्मीद में लगे हैं कि इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला सब मुसलमानों को, यानी कि यूं कहें तो आलमी इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस परेशानी से, उस कोविड के वबा से हम सबको नजात दिलाए। मुफ्ती साहब, आगाज में इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे आए, मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूंगा जो भी हमारे लिसनर से, इस कोविड की हालत में हमें क्या तदाबीर करनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, कोविड-19 जो का मसला जो है, इसका ताल्लुक जो है ना हमारे इल्म के साथ है ही नहीं, पहली बात। जी, जो इसके जो माहिरीन है वो मेडिकल साइंस वाले हैं। बिल्कुल, मेडिकल साइंस वाले जो भी फैसला लेंगे हमें उनको मानना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ही है जैसा कि मैं एक आलिम हूँ, मुझसे कोई मसला पूछेगा, मैं कहूंगा उसे कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, उसको करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास इसकी नॉलेज है नहीं। तो अब जो कोविड-19 का जो मसला है, ये ऐसा डिजीज है जो दिखाई न देने वाला है। बिल्कुल, इसको डॉक्टर ने कहा है कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, परहेज करना है, उन चीजों से बचना है, तो उनको बचना जरूरी है हम पर। यह तो एक दुनियावी एतबार से, शरई एतबार से भी हमको इन चीजों पर अमल करना फर्ज वाजिब है। वही मेरा मकसद था कि शरई एतबार से इस्लाम हमें क्या कहता है ऐसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वला तक़्तुलू वला तुहलिकू अनफुसकुम, अपने आप को तुम हलाक न करो, बिअयदीकुम, अपने हाथों से, अपने हाथों से तुम इनको हलाक न करो। अब देखिए कि हलाक करने का मतलब क्या है। अब साइंस ने कहा है कि भाई तुम्हें मास्क यूज करना है, सैनिटाइजेशन करना है, बिल्कुल, तुम्हें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस, चाहे मार्केट में हो, मस्जिद में हो, कहीं भी हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें इन चीजों पर इनको फॉलो करना है। बिल्कुल, डॉक्टर जो भी सजेशन दे, इसके जो माहिरीन है। बिल्कुल, अब इसको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैं ईमान को जोर बया कीमत कर ना, गलत चीज, ये गलत बात है। अब देखो, अल्लाह ताला पे ये तो सही बात है कि अल्लाह ताला हर चीज का मालिक भी है, खालिक भी है। बिल्कुल, अल्लाह ताला राज़िक भी है, खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है। अगर हमें से अगर कोई इंसान कहे कि अल्लाह ताला ने कि इन्नल्लाहु हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है, तो अभी कैश में काम करने जरूरत, मैं ड्यूटी भी नहीं जाऊंगा, घर बैठूंगा, घर आराम से मेवाज पाने, बात ऐसा मुमकिन नहीं है। तदाबीर करनी है, अरे तदबीरें इख्तियार करनी है, आपको असबाब इख्तियार करने हैं, तब जाके आप कुछ हासिल करेंगे। बिल्कुल, इसी तरह इसमें भी है कि आप मतलब ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ये बेचती है, लेकिन जो ये तब होगा जब आप भी चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे ना तो आप अपने आप को हलाकत में डालेंगे, और रब कहता है कि तुम अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में मत डालो। बिल्कुल, तो लिहाजा डॉक्टर हजरात जो भी कहेंगे उनको मानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये शरीयत एतबार से, अब देखिए मैं बताऊंगा आपको एक बात जो अहम जरूरी है जी। शरीयत में जो है अपना मुंह, नाक, इसको छुपाना जो है ना मना है।
मकरू है बिल्कुल। नमाज की हालत में। जो मफलर लगाते हैं ना हम जी, साबियों के जी, अंदर, जी, फिर जी, मफलर लगाते हैं ऐसे, फिर उसे मुंह बंद होता है, फिर ऐसे वो सजदा करते मकरू हैं। है। अगर शरीयत ने कहा कि मकरू है, इस तरह नमाज नहीं पढ़ते, चेहरा खुला होना चाहिए, लेकिन आज सूरत हाल वो नहीं है। आज सूरत हाल अलग है। आज सूरत हाल अलग है। आज मॉस्क लगा के नमाज पढ़नी है, जरूरी है। बिल्कुल अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये ईसाई मुस्लिम है, हराम है। बिल्कुल मतलब आप ये कह रहे हैं कि मे ईमान, लेकिन शरीयत और चाहे असद गसन बिकस मुसलमान ईजा वातन कीन, और तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जबान से दूसरे को इजा न पहुंचे, ये हराम है। बिल्कुल। ईसाई मुस्लिम जहाँ हराम है, तुम क्या कौन सी नेकी की बात कर रहे हो? सही बात ये है। गलत फहमी है लोगों की, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी मैसेज है पूरी उम्मत को जो मेरी बात सुन रहे हैं कि डॉक्टर हजरत जो भी सजेशन दे रहे हैं, जिस एतबार से जो भी मतलब उनके तदाबीर है, उनको इख्तियार लाजमी करें अपने आप के लिए, और दूरी रखें समाजी भी और मजहबी भी, हर एतबार से। बिल्कुल। तो हम भी अपने लिसनर्स को अपने रेडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोविड-19 के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी SOPs हैं, उनको प्लीज आप फॉलो कीजिए। जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या माहिरीन तिब की तरफ से, तो उनको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इस परेशानी से बहुत जल्द इंशाल्लाह हम सबको नजात मिलेगी। तो खैर अपने आज इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुफ्ती साहब, और मुझे लगता है कि हर एक फर्द को इसके बारे में इन डिटेल जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं अपने सामीन को बताऊं कि जिस टॉपिक पे आज मुफ्ती साहब से हम बात करेंगे वो है निकाह। एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुफ्ती साहब शुरुआत कीजिए कि निकाह क्या है, और इस पे आप इन डिटेल रोशनी डालिए। देखिए, निकाह जो है एक अज़दवाजी जिंदगी है। इससे पहले मैं बात करूं इस पर कि मैं कुछ बातें आपसे बयान करना चाहता हूं कि निकाह में जो है, अब ये हम तारीख का जब मुताला करते हैं ना, हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल फैक्टर जब देखते हैं हम जी, तो उसमें हम देखते हैं औरत का मकाम क्या था उनके नजदीक। हमसे पहले जो इस्लाम से पहले जो मजहब थे, हमसे पहले जो लोग थे, उनके यहाँ औरत का मकाम क्या था। अब मैं चंद ममालिक की बात करूंगा कि उनके यहाँ औरत की हैसियत क्या थी। फ्रांस के यहाँ हैसियत थी कि औरत आधा इंसान है। उनके यहाँ ये हैसियत थी औरत की कि आधा इंसान है। अच्छा, इंसान आधा नहीं है, क्योंकि आधी नापाक होती है। तो अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक उज़्र रखा है, जिसकी वजह से इनकी आधी जिंदगी उससे गुजर जाती है। तो इसीलिए फ्रांस के जो दानिशवरों ने कहा कि ये क्या है, ये आधा इंसान है। अब चीन जो है, चाइना, इन लोगों का जो तस्वुर है औरत के बारे में, कहते हैं कि औरत के अंदर शैतान की रूह है, इसलिए कि ये हर खराबी की जड़ी होती है, ये कहते हैं चाइना के लोग। और इसके बाद रखे आप जापान के लोग कहते हैं कि औरत जो है हर बुराई की जड़ है, हर बुराई को दावत देने वाली यही है। अब हिंदू के अंदर जो है औरत क्या थी, अगर किसी औरत का खाविंद मर जाता था तो उसको उसकी लाश के साथ जला देते थे। अब जब ये दौर था, अरब का भी दौर देखिए, अब अरब का भी दौर, अरब के यहाँ जो है ना, बेटी का पैदा होना भी ये एक मायूब, एक ऐब समझा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने पढ़ा होगा तारीख की किताबों के अंदर, इस्लाम से पहले ये दौर की किताबों के अंदर। बिल्कुल। तो उस दौर के अंदर जिंदा बेटियों को दफन किया जाता था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए दुनिया के अंदर, तो उन्होंने एक तालीम दी, कहा कि भाई क्या कर रहे हो तुम, अगर ये बेटी है तुम्हारी इज्जत है, अगर बीवी है तुम्हारी जिंदगी का साथी है, अगर एक औरत माँ है तो इसके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। क्या बात है, ये अल्लाह के रसूल ने फिर तालीमात दी बिल्कुल इसके बारे में। अब ये है कि इज़्दवाजी जिंदगी के बारे में जो है शरीयत का उसूल क्या है। इज़्दवाजी जिंदगी एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत का ताल्लुक इंसान की जिंदगी के से तब तक है जब तक ये जिंदा है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा, आप और मैं नमाज पढ़ते हैं जी, नमाज हम पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। जब हमने 5 मिनट नमाज पढ़ी तो नमाज का जो टाइम वो खत्म हो गया, नमाज का टाइम खत्म हो गया तो इबादत खत्म। बिल्कुल। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो कुरान की तिलावत करने के वक्त में आप 5-10 मिनट तिलावत कर रहे हैं, तो इस 10 मिनट में आप इबादत कर रहे थे। बिल्कुल। रोजा रख रहे हैं आप सुबह से लेकर शाम तक, रोजे की हालत में आप, ये इबादत है। बिल्कुल। ऐसे हज कर रहे हैं आप 4-5 दिन तक, अब हज के अयाम में वो दिन गुजर गए तो हज खत्म हो गया, इबादत खत्म हो गई। लेकिन अब देखिए किसी आदमी का निकाह जो हो रहा है 20 साल की उम्र में, अब इसकी उम्र कुल है 80 साल। अब 20 साल की उम्र में इसका निकाह हो रहा है, 20 साल से लेकर 80 साल तक ये कुल मिला के होते 60 साल। बिल्कुल। ये 60 साल सारे इबादत में। वाह माशाल्लाह, क्या बात है, ये इबादत है, ये ऐसी इबादत है कि इसके सारे 60 साल किसमें, इबादत में गुजर जाएंगे जैसे ये इबादत। अब देखिए, अब निकाह जो है
یہ مقام ہے اس نکاح کا اسلام میں، یہ مقام ہے نکاح کا اسلام میں بالکل. اب دیکھیے نکاح کا جو تصور شریعت نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی نصف الباقی. جو انسان نکاح کرے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا. فلیتق اللہ فی نصف الباقی، اب اس کو چاہے کہ اب آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیسے آدھا ایمان نصف ہو گیا؟ فقط نکاح کرنے سے. آپ قبول ہے کر رہے ہیں، اب دوسری لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے قبول ہے وہ اپنی زوجیت میں، اس سے آدھا ایمان نصف ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ سپوز اگر ایمان کے 100 حصے ہیں، 50 حصے مکمل ہو گئے. اب 50 حصوں کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا ہے. بالکل. اب یہ بتائیں کہ آپ کہ یہ کیسے مکمل ہو گیا؟ کیونکہ انسان کی جو عبادت کا تعلق ہے، انسان کی عبادت کا جو تعلق ہے انسان کے جسم کے ساتھ ہے. اب میں عبادت کر رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، میں بازار جا رہا ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، بہت سارے خیالات آتے ہوں گے جو میرے اپنے پاس کے کلاس میٹ ہوں گے، ان کا تصور میرے خیال میں آئے گا. لیکن جب نکاح ہو جائے گا لیکن آپ کا دل ایک کے ساتھ جڑ گیا، اب آپ کا جو ذہن کنورٹ دوسری طرف نہیں ہوگا. اس اعتبار سے نکاح مکمل ہو گیا. یہ ایمان کیا ہو گیا؟ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بالکل جی بالکل. تو ایک صحیح راہ ملتی ہے کہ انسان کو جب وہ نکاح کرتا ہے اور وہ غلط کاموں سے بچتا ہے. جی بالکل. یہ اس کی بہت بڑی چیز ہے. تو مفتی صاحب آپ سے یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہیں گے، اگر ہم قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے نکاح کی کتنی فضیلت ہے، اگر ہم فضیلت اس کی بیان کریں اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. ہاں جی بالکل میں بتاؤں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہے پیغمبروں کی سنت ہے. 4 چیزیں پیغمبر یعنی کہ جتنے بھی انبیاء آئے تھے، اب دیکھیے فضیلت اسے پتہ چل رہی ہے، جتنے بھی پیغمبر آج تک آئے ہیں یعنی کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پیغمبر نے نکاح کیا ہے. اللہ ماشاء اللہ حضرت یحییٰ نے نہیں کیا تھا نکاح، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، لیکن میکسیمم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے نکاح کیا تھا. اب جو 4 چیزیں ہیں ان کی سنتیں ہیں. 4 چیزیں: التعطر، پرفیوم لگانا، پرفیوم یوز کرنا نا، ہم عطر یوز کر رہے ہیں، تعطر. اب تھوڑی بات پہ کروں گا اس بارے میں. جی جی. تو چونکہ آج ہمارے یہاں تو اس میں ہر ایک نالو ہے، چاہے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے نماز نہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک. جو عام طور پر جو بازار میں ہم پرفیوم دیکھتے ہیں، ڈیوڈرنٹ ہے یا کوئی باڈی اسپرے ہے، ان کے اندر لکھا ہوتا ہے الکوہول، اس میں ہے 90%. بالکل بالکل. بہت سارے لوگوں کے اندر خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا آیا نماز کی نہ آئی، ڈیوڈرنٹ لگانے سے نماز آئی کہ نہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ فقہا نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے. ہمارے آج کے دور میں بھی بہت سارے بڑے علماء ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہے، ہندوستان کے اندر بھی ہے. ہندوستان کے اندر حیدرآباد کے ایک بہت بڑے عالم ہے مولانا خالد سیف اللہ، اچھا حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ میں اس کمپنی میں گیا ہوں جہاں یہ پرفیوم بناتے ہیں تو میں نے اس الکوہول کو دیکھا، تو یہ الکوہول وہ نہیں ہے کہ جو الکوہول حرام ہے شریعت میں، یہ وہ والا نہیں، بلکہ وہ الکوہول ہے جو عام طور پر میڈیسن میں یوز ہوتا ہے. اچھا. اب اس کو لگانے سے نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی. اگر چاہے کپڑے میں لگا ہو یا جسم پہ لگا ہو تو اس میں نماز کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی. تو یہ لگانا ہر نبی کی سنت ہے، لیکن یہ لگانا لمٹ میں. اگر مجھے بازار جانا ہے یا مجھے دکان پہ جانا ہے، گاڑی میں کہیں جانا ہے، تو میں عطر لگا رہا ہوں لیکن میری عطر کی وجہ سے 10 آدمیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ ان کو زکام ہو رہا ہے. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ سنت یہ پیغمبروں کی سنت ہے، لیکن وہاں سے 9 آدمی پریشان ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ حرام ہے. تو لمٹ میں لگانا بالکل یہ حرام ہے. یہ بھی عیسائی مسلم میں آئے گا. اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کے ہاتھ سے دوسرے پڑوس کی عزت محفوظ نہ بچے وہ. بالکل. تو یہ چیزیں ہیں، تعطر، عطر لگانا. دوسرا فرمایا حیا. یہ حیا تمام انبیاء کی سنت ہے. اس کا مطلب ہے ہر پیغمبر حیا دار تھا. بالکل. ہر پیغمبر کے اندر حیا موجود تھا. اب میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر حیا کتنا ہے. ابھی رمضان ختم ہو رہا ہے نا، رمضان کے بعد اب جو موسم آ رہا ہے بہت اچھا موسم آ رہا ہے، جون جولائی کا. عام طور پر لوگ جو ہے صبح جاگنگ کے لیے نکلتے ہیں گراؤنڈ کے اندر، کسی بھی جگہ اندر، پھر وہ فٹ بال کھیل رہے ہوں یا بیڈمنٹن کھیل رہے ہو، اسکرٹ لگاتے اتنا کہ وہ کوٹھے ہو، بالکل وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے. تو یہ گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے. جو لوگ یہاں تک لگا رہے ہیں، کہیں سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں وہ، تو اس طرح ان کا سطر کھلا رہتا ہے. یہ حیا مندی نہیں ہے، یہ تو بے حیائی ہے. بالکل. اس بے حیائی کو ختم کرنا ہے. ہر پیغمبر کی جو ہے وہ کیا ہے، یہ حیا مندی جو ہے سنت ہے. بالکل. اور تیسری چیز جو پیغمبروں کے اندر سنت ہے وہ ہے السواک. سواک یعنی مسواک کرنا، منہ صاف کرنا.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسوا کرنا سنت ہے اور وہ مرضات للرب اور رب کی رضامندی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے جو انسان مسوا کرتا ہے. یہ تمام انبیاء کی سنت ہے. اور چوتھا فرمایا النکاح، نکاح کرنا سنت ہے. اب قرآن کی آیت سے پتہ چلے گا آپ کو کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اب دیکھیے خود رب فرماتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو بھیجا اور ہر ایک نبی کی بیوی تھی، ہر ایک کی نبی کی معاشرتی زندگی تھی، ہر ایک نبی کی معاشرتی زندگی تھی. یہ ہے نکاح کے بارے میں چند اقوال. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ تو قرآن کے اندر چوتھے پارے میں ہے سورہ نساء کے اندر شروع میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ارے بھائی شادی کرو تم جو پسند ہو تم کو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، جتنا آپ کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے نکاح کی جو فضیلت ہے یہ تو تمام انبیاء کے مطلب ان کی زندگی میں انہوں نے شادی کی ہے، نکاح میں وہ نکاح ان کا ہوا ہے، ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو امپورٹنٹ چیز ہم اپنے لسنرز کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہیں گے آپ کی وساطت سے، وہ یہ کہ جب ہم نکاح کے لیے تیار ہوتے ہیں تو آج ہماری سوسائٹی میں بہت ایسے بدعات ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے. اس کا گھر کتنا بڑا ہے، پڑھا لکھا کتنا ہے، نوکری کیسا ہے، کماتا کتنا ہے. اگر ہم شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو نکاح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنا ہے جس کے بعد ہم کر سکتے ہیں نکاح. تو وہ آپ بیسک چیزیں شریعت کے حساب سے بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. جی. لمالها ولجمالها ولحسنها وبدینها فاظفر ذات الدین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے جمال سے، حسن خوبصورتی کی وجہ سے. نمبر 2 اس کے مال کی وجہ سے. نمبر 3 اس کے جو ہے حسب نسب کی وجہ سے. اور نمبر 4 اس کے دینداری کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے ساتھ فاظفر ذات الدین، تو دینداری کو ترجیح دے دو، سب دینداری کو ترجیح دے دو. تو ایک بات مجھے یاد آئی. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں تاریخ کے اندر، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. یہ شاگرد تھے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جو والد تھے مبارک، یہ ایک باغبان تھے. اب جو باغ کے جو مالک تھے تو اس مالک کی ایک بیٹی تھی. جی. تو اس نے شادی کرانی، بڑے بڑے گھرانے کے بڑے بڑے جو امیروں کے گھر آئے تھے ان کے، تو کہا پھر شادی کرنی تھی اپنی بیٹی کی. تو پھر عبداللہ مبارک سے کہا کہ بھائی میری بیٹی کے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، کس سے کروں؟ کہا کہ بھائی مالداری نہ دیکھو، مال گژھِ کُنہِ ساتہٕ ختم. بالکل. حسن میں وش کی حسن ختم، سو چیز ہمیشہ روز وہ اچھے اخلاق ہے اور وہ دینداری ہے. یہ چیزیں آپ دیکھ لیجئے، اس میں فائدہ ہے. تو انہوں نے گھر میں مشورہ کیا، کہا کہ بھئی یہ جو مبارک ہے ہمارے جو باغ کا باغبان ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ اس پورے بستی میں اس سے بڑا دیندار کوئی ہے نہیں، تہجد گزار ہے نہیں، کیوں نہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروائیں. اب دیکھو باغبان ہے باغ کا، بالکل، تو یہ باغ کا مالک ہے، باغ کا مالک جو ہے باغبان سے نکاح کرا رہا ہے. وہ کچھ چیز کو دیکھ کر دینداری کو دیکھ کر، اور انہی کے وطن سے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے عبداللہ بن مبارک، جو اس وقت حدیث کے اندر سب سے بڑے محدثین میں شمار کیے جاتے ہیں. یہ دینداری کو ترجیح دے دینا، بالکل دین کو مد نظر رکھنا. تو دین کو مد نظر رکھنا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو معاشرے کے اندر جو بدعات ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بڑی بڑی خرابیاں ہیں، تو ان خرابیوں کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بے دینی کا پھیل جانا. بالکل. دین کا تصور نہ ہونا، اسلام کا تصور نہ ہونا، شریعت کی تعلیمات کا ہمارے پاس نہ ہونا. اب دیکھیے ہم سارا وقت جو ہم سپینڈ کر رہے ہیں دوسری چیزوں میں، سپورٹس میں وغیرہ دوسری چیزوں میں، لیکن دین کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، اسٹڈی کرنے میں ہم اپنا وقت نہیں گزار رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کہا کہ اذ عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام. جب امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی عظمت دل سے نکال دیتے ہیں. بالکل. تو پھر جو چاہے وہ کر لے. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے تو پھر تیرا جو جی چاہے کر لے. جی بالکل. میں اپنے لسنرز کو یہاں پہ بتاؤں کہ اگر انہوں نے ابھی ٹیون ان کیا اور کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. اور رمضان کے مہینے میں آپ اور ہم ریڈیو چنار پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں نور رمضان. اور اسی سلسلے میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ روبرو ہے مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب. اور آج ہم بات کر رہے ہیں
اسلام اور نکاح کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں. مفتی صاحب آپ کا ہم ایک بار پھر سے ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب نکاح کی بات چلتی ہے ضمناً میرے ذہن میں بھی سوال آیا اور بہت سے لسنرز کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اس چیز کا کہ لڑکا اور لڑکی جن کا نکاح ہونے والا ہو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ہم رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس کی اجازت اسلام میں ہے کہ یا ایسا ہے کہ جو ماں باپ ڈیسائیڈ کر لیں کرنا ہے تو کرنا ہے؟ اس پہ روشنی ڈالے کیونکہ اس چیز کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے آج کی ڈیٹ میں. جی بالکل. اچھا نہ کہے اور ٹھکت پیر. بالکل. اچھا نہ کہے اور ٹھکت پیر ہے یہ چلان کی شریعت مجھ اخ بوڑ بار چیز شریعت میں جو ہے ایک باب محدثین نے باندھا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، باب النظر الی المخطوبہ. یہ باب النظر الی المخطوبہ کا مطلب ہے کہ یہ باب ہے اس عورت کی طرف دیکھنے کے بارے میں جس کے ساتھ شادی کرنی ہے. اب دیکھیں جس کے ساتھ شادی کرنی ہے اس کی طرف دیکھنے کے بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس میں حدیث بھی بیان کی گئی ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی عورت پسند آئے تو اس کی طرف ایک نظر دیکھنا جائز ہے. ایک نظر دیکھنا جائز، صرف ایک نظر دیکھ سکتے ہیں اس کو. جی تو یہ بھی صحیح ہے کہ عورت ایک لڑکا لڑکی جو پسند کرے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو پسند کرے وہ شادی کر رہے ہیں لیکن ماں باپ کی رضامندی بھی ہو اس میں، وہ بھی ضروری یہ بھی ضروری ہے. بالکل. چونکہ بکوتا ایک لڑکا لڑکی کتنا دیکھے وہ بظاہر وہ سامنے دیکھے لیکن ایک ماں باپ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کا جبرن کسی کو نکاح کرانا، مثلا ہمارے دیکھو میں بتاؤں معاشرے میں کیا ہے. ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی خرابی ہے کہ زن وشیش واد دیوان یہ مین کو زن وشیش واد کران کے یہ مینس لڑکس. تو یہ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، یہ لڑکا جو ہے نا ڈاکٹر بن رہا ہے یا لڑکی جو ہے میڈیکل پڑھ رہی ہے، یہ ڈاکٹر میڈیکل سائنس بن کے MBBS ڈاکٹر بن رہی ہے، سرجن. وہ لڑکا دکان پہ کام کر رہا ہے. اب ان کے درمیان کوئی جوڑ ہے نہیں، ڈفرینس بہت ہے، بہت ڈفرینس ہے. اب جو باپ جو ہے نا پریشر کر رہا ہے بیٹی کو نہ یہ وعدہ نہیں چلے گا بھائی، یہ کوئی کفات ہے نہیں، یہ وعدہ ہے نہیں، یہ کوئی وعدہ نہیں، بلکہ یہاں پر رضامندی پوچھی جائے گی کیونکہ زندگی ان دونوں کو گزارنی ہے. یہ تو الگ بات ہے. شریعت کہتی ہے کہ جو بالغ لڑکی ہے بالغ لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ کیا ہے اس کی رضامندی کے بغیر اس کا ولی اس کا نکاح نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ. رضامندی بہت زیادہ رضامندی. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ فمن طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو تم کو پسند ہو چاہے 2 3 4 ان سے شادی کر لو. طابہ کا معنی ہے پسند کرنا. اب طابہ جو ہے نا یہ تو یہ اس کے لیے آ رہا ہے، میل کے لیے آ رہا ہے، لیکن اس کو اپوزٹ بھی ہم لے رہے ہیں کہ فیمیل بھی اس میں شامل ہے کہ جو عورت پسند کرے اس کے اگر لڑکا عورت کو پسند نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی میں کر سا کور پسند نیئر سا میں آئے کور پسند. اب لڑکی سے بھائی پوچھو کہ اس کو لڑکا پسند ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات. یہ تو دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، دونوں کی رضامندی دونوں کے لیے پسندیدہ ہونا چاہیے تب ٹھیک. تو مفتی صاحب یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ جب رشتے کی بات چلتی ہے تو ماں باپ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں یا لڑکا دیکھنے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے طے کر کے آتے ہیں کہ ہمیں لڑکی یا لڑکا پسند ہے، اس کا نکاح ہم اپنی بیٹی یا بیٹے سے کروائیں گے. لیکن غلطی یہاں پہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کی رضامندی کے بغیر ہی یہ وہاں پہ وعدہ دے کے آتے ہیں کہ یہ ہو گیا، اس سے پرابلم ہوتی ہے. تو شریعت کی اگر ہم بات کریں شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو ہماری بیٹی ہے یا بیٹا ہو اس کی رضامندی ضروری ہے ماں باپ کی رضامندی کے ہونے کے ساتھ. شریعت میں جو ہے لڑکا لڑکی کی رضامندی بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک عورت آئی سیدھا کہا اللہ کے رسول میں نے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا، یعنی کہ آپ مجھے نکاح کر دیجیے. اچھا. تو اللہ کے رسول نے دیکھا ان کی طرف اوپر سے نیچے تک دیکھا تو پھر سر کو فتح راسہ اللہ کے رسول یوں کیا نہ جسے کرنا بکیا. تو یہاں پر کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ رضامندی. عورت راضی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں تھے، وہ نکاح نہیں ہو گیا. بالکل. تو لہذا لڑکا لڑکی کا راضی ہونا بہت ضروری ہے، یہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے. اس میں ماں باپ بہت کوتاہیاں کر رہے ہیں کہ خود پسند تو کرتے ہیں لیکن لڑکا لڑکی آپس میں پسند نہیں کرتے ہیں. اس سے کیا چل رہا ہے کہ یہ ازدواجی زندگی ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کے دونوں پہیے ایک جیسے ہونے چاہیے. چلنا اکٹرا کے ٹر تو بیاس چلنا سائیکلوں ٹر کے. بالکل. تو اس کا یہی ہو جاتا ہے، پھر یہ آگے نہیں چلتی ہے، آگے پھر پرابلمز ہو جاتی ہیں، بہت ساری پرابلمز ہو جاتی ہے. میرے پاس مسئلے آ جاتے ہیں، ہم ایسے مسائل بہت سارے دیکھتے ہیں. جی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے.
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے قرآن حدیث اور شریعت کی روشنی میں وہ لسنرز تک پہنچ گئی کہ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی رضامندی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو جو جتنے بھی پیرنٹس ہمیں سن رہے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کے گھروں میں ایسے کوئی معاملات ہو تو حدیث قرآن اور سنت کی روشنی میں ان رشتوں کو انجام دیں. تو مفتی صاحب یہاں پہ ایک اور چیز، جب ہم نکاح کرتے ہیں، اگر ہم کشمیر کی بات کریں، جب رضامندی ہوتی ہے، جب نکاح کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑا نقطہ جس پہ بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مہر کا. یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اسلام اور شریعت کی روشنی میں مہر کیا ہے اور یہ کتنا ہونا چاہیے اور کیا اس کے لیے کوئی لمٹ ہے، اور جو آج کل کی سوسائٹی میں ہم کر رہے ہیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی بالکل. مہر کی جو لمٹ ہے، مہر کا جو ایک مرتبہ ہے، اپنا درجہ ہے. ایک قرآن کہہ رہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، بھئی تم عورتوں کو اپنا یہ دو، مہر دے دو. صدقات کہتے ہیں مہر کو. جی ان کا یہ ڈوری، ان کا یہ مہر دے دو ان کو اپنا. فَإِن تِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر یہ عورتیں تمہارے لیے مہر کوئی معاف کر دے تو بھئی تم خوشی خوشی کھا لو، اس کو کوئی مسئلہ ہے نہیں. تو اب مسئلہ جو ہے کہ مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. اب مہر کی جو کچھ مقداریں میں بیان کروں گا آپ کے سامنے. ایک مہر ہے کم سے کم، بہت کم، جو عام مزدور کے لیے ہے، ایک رکشہ چلانے والے کے لیے ہے، ایک عام غریب کے لیے ہے. وہ کم سے کم کتنی مقدار تک مہر رکھے. وہ رکھے مہر ام سلمہ، ان کو رکھا گیا تھا 10 درہم. 10 درہم کی آج تقریباً قیمت ہوتی ہے 2000 روپے کا، تقریباً 2000 روپے ہے. تو ان کی مقدار تک وہ مہر وہ رکھ سکتے ہیں. یہ کم سے کم، اس سے کم مہر نہیں ہوگا. اچھا، اس سے کم مہر نہیں ہوگا. جی. دوسری قسم جو مہر کی ہے وہ ہے عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں مہر فاطمی. مہر فاطمی جو کہتے ہیں، وہ ایک مہر فاطمی تک سے تقریباً جو ہے 1.5 کلو چاندی، 900 ملی گرام، 1.5 کلو 300 گرام، 900 ملی گرام چاندی ہے. اس کی جو تقریباً آج کل پرائس جو اس کی مختلف ہوتی ہے، گولڈ اور سلور کی، اس کے شیئر مختلف ہوتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر. تو میں نے آج سے پہلے تقریباً 1.5 مہینہ اس کا پرائس چیک کیا تھا، تو قریباً 1 لاکھ تو 1,02,000 روپے بنتے تھے. اچھا تقریباً. تو یہ عام آدمی کے لیے ہے کہ جس کے اندر استطاعت ہو، مہر فاطمی رکھے وہ. اور تیسرا طبقہ ہے مہر رکھنے کا، وہ ہے اس سے زیادہ، جسے کہتے ہیں مہر ام حبیبہ. تو یہ ہے تقریباً 5-6 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے. جی. اس سے جتنا بھی رکھ سکتے ہیں. اس سے علاوہ بھی مہر ہے، بادشاہوں کا مہر ہے. اس کے علاوہ ہم مہر رکھ سکتے ہیں. اب جو کشمیر کے اندر جو مہر رکھنے کا جو مسئلہ ہے، یہ اتنے کا ہونا کہ تھوڑا سا 1,30,000 چاہے لڑکی کے وہ اس کے لیے سوٹیبل ہو یا نہ ہو، ہے کہ نہیں. اب تعلیم کا فرق بھی رکھتے ہیں. اب شریعت نے کہا کہ بھئی تم کو یا مہر مثل رکھنا ہے. مہر مثل کا مطلب ہے کہ تمہاری جو خاندان کی عورتیں ہیں باپ کی طرف سے، ان کو کیا مہر رکھا گیا ہے، تو تمہارے لیے بھی انہی کا مہر شمار کیا جائے گا. یوتا تمن تھومت آسک تیوتا تھا امس تہ. مثلا اگر ان کے مہر کو رکھا گیا ہے 80,000 روپے، تو اس کے لیے بھی 80,000 رکھتے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اب اس میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اب تعلیم کا فرق ہے. ان کی تعلیم ہے نہیں، اس کی تعلیم ہے گریجویشن. ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے اچھا اخلاق ہے. ان کا ذہن اچھا نہیں ہے، اس کا ذہن اچھا ہے. اب ان کے پاس قرآنی تعلیم اور دین کی تعلیم ہے نہیں، ان کے پاس اچھی. اب اس کا مہر اس سے زیادہ رکھا جائے گا. تو شریعت میں جو ہے مہر کا جو ہے یہ اس کے دین کے اعتبار سے، اس کی تعلیم کے اعتبار سے رکھا جائے گا. کشمیر میں جو مہر رکھتے ہیں ہم، وہ اپنے وہ مول تھا اپنی اعتبار پانے، بوئے تھا اپنی اعتبار پانے. مفتی صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ استطاعت، مطلب جب نکاح ہوتا ہے، اب لڑکے کی استطاعت اس کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ کتنا دے سکتا ہے. فار ایگزامپل ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکی کی طرف سے ہوتے ہیں ماں باپ یا جو اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوتے ہیں نکاح کی مجلس میں، ان کی طرف سے کبھی ڈیمانڈ آ جاتی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ. سپوز اس لڑکے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو یہاں پہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، عورت مہر کا حق ہے، حق تو ہے، تو بالکل اس کو جو ہے اپنے آپ کو سپرد کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے. بالکل. اب شریعت نے اس کے لیے یہ رکھنا ہے، یہ گنجائش رکھی ہے کہ تم مطالبہ کر سکتی ہو. اچھا، عورت مطالبہ کر سکتی ہے. بالکل، شریعت نے اس کے لیے رکھا ہے کہ وہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے. جی. دیکھیے، عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ
کہیں جگہ اس میں کوتاہیاں لوگ کرتے ہیں، جی. بہت بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں. جی جی نکاح تو مقصد تو ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں ہاں مقصد ہوتا ہے عورت کا مال کھانا. بالکل. اب دیکھیے عورت کو دیا ہے جائیداد میں 4-5 لاکھ روپے کا سونا. جب شادی کی باری آتی ہے تو لکھتے ہیں 25,000 کی مہر. اب مجھے بتائیے 25,000 کا مہر کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے نا. یہ کچھ نہیں ہے. یہ بازار میں کچھ کوئی چیز خرید تو رہا. آج کے دور کے اندر 25,000 کچھ ہے ہی نہیں اگر کوئی مہر رکھے. لیکن 4-5 لاکھ روپے کا جو جائیداد آپ نے سونا دیا ہے گفٹ میں، اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب کل طلاق ہو جائے گی اگر مہر گئے 50,000 لیکن 5 لاکھ سونی واپس. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایک کام یہ کریں کہ نکاح کو بچانے کے لیے یہ 5 لاکھ روپے کا سونا اور یہ 25,000 اس کو کل کو مہر بنا دیجیے آپ. بالکل بالکل. بات آئی سمجھ آپ؟ تو یہاں پہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے یہ نقطہ یہاں پہ بیان کیا کہ کئی مجالس میں بھی گیا ہوں اور یہ جو نقطہ ہے جو سونا ہے یا جو زیورات ہیں اس کو ملا کے جو 50,000 30,000 دیتے ہیں، اب یہ رجحان دھیرے دھیرے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ سارا مہر میں ڈال دیں گے. زیورات بھی اور جو نقدی بھی اس ٹائم پہ دیتے. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، اس کو ہمیں انکریج کرنا ہے. اس میں عورت کے لیے عزت ہے. بالکل. اس میں بےعزتی ہے. 50,000 آپ سونا نقد دے رہے ہیں، 4-5 لاکھ روپے کا آپ زیور دے رہے ہیں. پھر جب کل خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو 5 لاکھ تو واپس آ گئے آپ کے. 25,000 گئے بھی تو کسی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے آپ کو. البتہ اس سب کو ملانا بہت ضروری ہے. اس میں عورت کی بہت بڑی عزت ہے کیونکہ عزت ہی بہت بڑی چیز ہے نا. بالکل. اگر ہم یہاں پہ یہ سمجھے کہ مطلب استطاعت اس کا بھی اسلام میں ایک الگ سا ہے کہ استطاعت کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی کیپ نہیں ہے آپ کے لاکھوں میں دینا، پھر نکاح اس سے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. نہیں، اصل میں کیا میں بتاؤں گا مسئلہ کہ حدیث میں آیا نا ایک جگہ جی من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تو استطاع کا مطلب نہ آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان کو طاقت ہو تم میں سے نکاح کرنے کا فلیتزوج، اسے چاہے کہ نکاح کرے. بالکل. اب نکاح کرنے کا اب استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اب کچھ چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا. آپ کو سمجھ آئے گا. جی بتائیے. دیکھو نکاح کی کیٹیگری ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، حرام ہے. فرض نکاح کون سا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کب فرض ہوتا ہے نکاح؟ جب پتا ہو کہ بہک مارتے دیت استطاعت ہے مجھے اپنی بیوی کو کھانا کھلانے کا بھی، اس کو گھر دینے کا بھی، اخراجات پورے کرنے کا، اس کی جو ہے اس کے حقوق کو ادا کرنے کا، اور اس کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہ کروں کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے بدکاری ہو جائے گی. بدکاری ہونے کا یقین ہے. تو مکروہ واجب نکاح کون سا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہوں، مال بھی ہو، کھانا بھی ہو، مکان بھی ہو، اس کو اس کے حقوق ادا کرنے کی ہو، اور اس کو اندیشہ ہو، یقین نہ ہو بلکہ اندیشہ ہو کہ وہی گناہ میں پڑ جائے. بالکل. سنت نکاح کیا ہے؟ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، مال بھی ہے، حقوق ادا کرنے کی طاقت بھی ہے. حرام نکاح کون سا ہے کہ آدمی کو پتا ہے کہ بہک نے زنانی مار دیت کیا، بہک نے امس گھر دیت کیا، بہک نے امس کھن دیت کیا، بہک نے امس حقوق ادا کرت کی، لیکن اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اچھا. یہ چیزیں ہیں. استطاعت بہت ضروری ہے کہ اب استطاعت کے اعتبار سے آپ کو نکاح کرنا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے. اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے کہ فعلیہ الصوم فإنہ وجاء، تو اس کے لیے روزہ رکھنا ہے، روزہ اس کے لیے ڈال ہوگا. جی جی. کیونکہ روزے جو کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک جو قدرتی خواہشات رکھے ہیں نا، ایک اٹریکشن رکھی ہے میاں بیوی کے درمیان. بالکل. اب اس خواہشات کو دبانے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اب روزہ رکھ لو، اس سے تمہاری خواہش دب جائے گی. بالکل. جی. تو مفتی صاحب یہاں پہ آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جب نکاح ہو جاتے ہیں، اگر ہم آج کی ڈیٹ میں دیکھیں، اگر ہم کشمیر کی بات کریں، نکاح کرنا ایک مطلب بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن. جی. یہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، صحابہ کی بات کریں، تب یہ ایک آسان عمل تھا. جی. بہت سمپلسٹی کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی غریب بھی اس کو افورڈ کر پاتا تھا. اور آج کی ڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی ایک سروے ہوا تھا، اگر ہم کشمیر کی بات کریں، ایک پرٹیکولر ڈسٹرکٹ کی بات ہوئی تھی، وہاں پہ اراؤنڈ 40,000 ایسی لڑکیاں ہیں جو اوور ایج ہو گئی ہیں، جو اس وجہ سے گھر پہ رکی ہیں کہ ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکیں یا شادی کا خرچہ اٹھائیں. تو ہماری سوسائٹی میں نکاح دن بدن بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں. دیکھیے نکاح، یہ جو جہیز کا لفظ ہے یہ شریعت میں کہیں ہے ہی نہیں.
اچھا ایگزسٹ ہی نہیں کہیں پہ ہوتا ہے. شریعت میں کہیں لفظ جہیز ہے ہی نہیں. جی سب سے پہلی بات شریعت میں لفظ آیا جہزہ ایک جگہ, اللہ کے رسول نے استعمال کیا جہز رسول اللہ علیہ فاطمہ. اللہ کے رسول نے فاطمہ کے لیے چند چیزیں تیار کی. ایک تو یہ اصل میں جو میں بات کہی ہے کہ جہیز کا لفظ ہے نہیں, اس کو نقل کیا ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے معارف الحدیث کے اندر. جی وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ شریعت میں لفظ جہیز کا لفظ موجود ہے ہی نہیں. اگر عرب ہم کو ملے آج, ہم عرب سے کہیں کہ مجھ کو جہیز دن, اس کو مجھے پہلے جب سمجھانا پڑے گا کہ جہیز کیا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ حالانکہ جہیز لفظ عربی ہے, یہ عربی کا لفظ ہے نا, ورڈ ہے, لیکن اس کو مجھے سمجھانا پڑے گا کہ بھائی لفظ جہیز کیا چیز ہے, مطلب کیا ہے اس کا. تو یہ چیزیں جہیز کا جو شریعت کے اندر کوئی دخل ہے نہیں. اب جہیز کیا چیز ہے, اللہ کے رسول نے کیا چیزیں دی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ, وہ چند چیزیں تھی. کھجور کی ایک چھاونی تھی, ایک چھالا, اور ایک ٹوکری دی تھی, ایک تکیہ دیا تھا, ایک مشکیزہ دیا تھا, ایک مٹکا دیا تھا. یہ تھا وہ جو اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے ساتھ دیا تھا. اب کون سا جہیز جائز ہے؟ یہاں کشمیر میں یہ چیزیں کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ کشمیر میں اس لیے چیزیں پیدا ہو رہی ہے, یہاں تو الحمدللہ اتنا نہیں ہے جتنا میں نے باہر کے اندر یا آؤٹ سائڈ آف مطلب کشمیر دیکھا میں نے, اتنا یہاں نہیں ہے. تو یہاں پر جو جہیز کا مسئلہ ہے یہ اس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. بالکل یہ مشکل ہی ہوتا ہے, مشکلات ہی مطالبے ہوتے ہیں. اب دیکھو شریعت نے کہا ہے کہ جو انسان کسی چیز کا مطالبہ کرے نا, مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہدیہ دے دو, آپ کے پاس فون اچھا ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجھے ہدیہ دے دو. ہدیہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں تجھ سے مانگوں, ہدیہ اس چیز کا نام ہے کہ میں آپ کو یہیں سے دے دوں. اچھا ہاں, ہدیہ کہتے ہیں کہ جو منعوت بطیب نفسی, جو اپنے خوش یعنی کہ دل کی خوشی سے کسی کو دی. اب آپ جو مال لے رہے ہیں لڑکی والوں سے, یہ آپ مال نہیں لے رہے ہیں. بظاہر اگر وہ دل کی خوشی سے ہنس رہا ہے, بظاہر اگر وہ فریج دے رہا ہے, واشنگ مشین دے رہا ہے, بیڈ دے رہا ہے, گاڑی دے رہا ہے, بائک دے رہا ہے, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, لیکن اندر سے رو رہا ہے. وہ اندر سے رو رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. اس کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے کہیں سے, بالکل, تو وہ مجبوری میں دے رہا ہے, کچھ بھی کرے, وہ قرضہ لے رہا ہے, وہ کہیں بھی کر رہا ہے. انہی کی وجہ سے یہ لوگ پھر حرام کھانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل, اسی وجہ سے بےچارا وہ پھر غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اگر لوگ نکاح کو آسان بناتے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو خرچے کے اعتبار سے کم ہو, جو خرچے کے اعتبار سے کم ہو. اب جو جہیز, اگر باپ یہیں سے بیٹی کو کچھ دے رہا ہے, مثلا ان کے پاس پراپرٹی ٹھیک ٹھاک ہے, گزارا گھر پہ, تو اگر یہ بیٹی کو اپنے یہیں سے دے رہا ہے, مطلب کچھ چیزیں اپنی خوش دلی سے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مطالبہ کرنا یہ تو بالکل کمینے پن کی اور سب سے لچڑ پن کی بات ہے. یہ انسانیت کی بات ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑکا شادی کرنا اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ مجھے مال ملے وہاں سے. حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان اس وجہ سے شادی کرے تاکہ مجھے لڑکی کی طرف سے مال حاصل ہو, اس کو لالچ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو فقر ہی بڑھا دے گا, مال نہیں بڑھائے گا. جو انسان اس وجہ سے نکاح کرے کہ بڑی مہنی بغیر سے نکاح میں ملی عزت, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں زیادہ کرتا ہے مگر ذلت ہی بڑھا دیتا ہے, عزت نہیں مل جاتی ہے. تو یہ آپ مطالبہ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کیا چیز ہے؟ یہ تو چوری ہے نا. بالکل چوری, صرف فرق اتنا ہی ہے, فرق چیز کہ بچس یہ تو ہمس نمان رپی 10 مطلب ژوٗرِ یہ وچھان مے کُن کہین, میں تو لے رہا ہوں, لیکن یہ تو سیدھا چھینا جپٹی کرنا ہے نا, گسب کرنا ہے اس کے مال کو. اب وہ لڑکی کا باپ وہاں پہ اپنی عزت بچانے کے لیے یا لڑکی کا گھر بسانے کے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے مجبوری میں, لیکن آپ نے جو صحیح بات بولی وہ اوپر سے ہنس رہا ہوتا ہے, لیکن اندر سے اس کی حالت کیا ہے وہ اسی کو پتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی لسنرس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نکاح کو آسان بنائیں تو ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائیں گی. سب سے جو میں بتاؤں گا ساروی کھوتہ سہل چھ کورِ ہُنٛد خاندر میرے خیال سے, شریعت کے اعتبار سے. جتنی میں نے تعلیم پڑھی ہے آج تک میں نے 15-16 سال تعلیم پڑھ رہا ہوں, دینی تعلیم عربی کی. میں نے آج تک یہی مطلب نوٹس کیا ہے کہ سب سے آسان شادی لڑکی کی ہے, سب سے مشکل شادی جو ہے لڑکے کی. اب دیکھو لڑکے کو مہر بھی دینا ہے, لڑکے کو ولیمہ بھی دینا ہے. اب لڑکے کا کام کیا ہے, لڑکی کو کیا کرنا ہے, آپ جو جوڑے پہنے ہیں جو جوڑے باپ آپ اس کو اسے گھر رہنا ہے, بالکل قبول کرنا ہے. تو مہر بھی آپ کا ہے, اور لڑکی کا جو ولیمہ ہے وہ بھی اس کے ذمہ ہے, لڑکی کے ذمہ. نہ کور موج مشنا وریا مشن ہتن کرن کھمت, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں. اس کی وجہ سے اپنے گھروں کو تباہ نہ کرو,
اس کی وجہ سے اپنے گھر اپنے بیٹیوں کے جو ان کے مستقبل کو نہ اجاڑو. یہ ہمارے جو بہنوں کے جو مستقبل اجڑ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کہیں کوتاہی ان کے ماں باپ کی بھی ہوتی ہے. بالکل. اب میں بتاؤں گا ایک بات, اب جہیز کی ضرورت نہیں ہے. اب جہیز آپ دے رہے ہیں, کتنا دے رہے ہیں کتنا نہیں دے رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو جن کو شادی ہو رہی ہے نا آج ہمارے گھروں کے اندر, ان کو اپنی وراثت سے محروم کر دیا ہے. بالکل صحیح بات. یہ بہت ضروری بات ہے کہ ہماری گھروں سے جو بیٹیاں نکلتی ہے سمجھان کہ یہ گئے انتہت امیشن گھر کا حصہ ہوئی کچھ یہاں پہ نہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کا برابر اپنا حق ہے, تو آپ دوسرے کا حق قطعاً نہیں کھا سکتے ہیں. جتنا شریعت نے اس کا حق رکھا ہے آپ کی پراپرٹی میں اس کا اتنا حق ہے. بالکل. بدلا مثال کے طور پر بچار کور یہ مس خاندر گسان جب اس کی شادی ہوتی ہے یہ ونان سہل مے گھن مالنی خوش روزن. بالکل. چھا ونان کن کہین کاشر نہ ونان عام طور پر مے گھن مالنی خوش روزن. لڑکی کا اس کو یہ ڈر ہوتا ہے, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مے گھن وہ بوائے گھن مخالف کہین یم گھن لڑے یم گھن مالنی دروازہ بند کرنے کہین اگر وہ کیا منگا وراثت منگا. ان کو پچھ ونان اسی پتہ پراپرٹی تقسیم گسان جب پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے پچھ بائن ونان کہ ہمس بن چھنا حصہ دن. پھر بائی دیکھو کیا لفظ بولتا ہے تم چھنا ونمت نہ کہیں چھنا مے گھن بٲے روزن خوش مے گھن روزن مالک دروازہ یلہ. نہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ کور ونان یہ بینی ونان مطلب نہ زبان ست. اس کے سامنے آپ کاغذات پیپر جو سامنے پیش کرے آپ اس کی تمس دیو تھی کاغذات کمک زمین مکان کاغذات دیو دکان کاغذات دیوس. اس کے سامنے آپ پراپرٹی دے اس کا حصہ. اگر اس تم ساتھ ایون نیر سے بایا آئے گا سے میری طرف ہبا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے تب جا کے وہ ہدیہ ہوگا, ورنہ وہ ہدیہ نہیں ہوگا, وہ آپ کھا رہے ہیں اس کا حصہ. جی. تو لسنرز کو میں بتاؤں کہ ابھی آپ سن رہے ہیں نور رمضان سلسلے کے تحت ایک خاص پروگرام, اور آج خاص مہمان جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ہیں مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب. اور آج ہم نکاح کتنا ضروری ہے اور قرآن حدیث اور سنت کی روشنی میں کیا حکم ہے ہمارے لیے اس پہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم رک رہے ہیں, آپ کہیں جائیے گا نہیں. اس بریک کے اس پار ہم واپس آتے ہیں اور مفتی بلال صاحب سے آج کے ٹاپک پہ بات رہے گی جاری. آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. سحری سے لے کر افطار تک, فجر سے لے کر تراویح تک, بچوں کی معصوم دعاؤں سے لے کر بڑے بزرگوں کی آہوزاری تک, آئیے سب مل کر ہو جائیں رمضان کی رحمتوں سے فیضیاب. نور رمضان اونلی آن ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. The month of forgiveness, the month of repentance, the month of special prayers. Let us celebrate the spirit of Noor Ramzan on Radio Chinar 90.4. میرا دل بدل دے, 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 میرا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا فضل فرما دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں.
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا رحم فرما دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے جی ہاں دوستو، اگر آپ نے ابھی ٹیون ان کیا اور آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں ریڈیو چنار 90.4 ہر دل کی دھڑکن. میں ہوں آپ کا ریڈیو ہوسٹ اور دوست آپ جے ساحل مظفر، اور ہم اور آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریڈیو چنار پہ نور رمضان. اور اسی سلسلے کے تحت آج بھی ہمارے اسٹوڈیو میں خاص مہمان تشریف آور ہیں، ہمارے روبرو ہیں. جی ہاں، مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب. اور آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے نکاح، اسلام، شریعت، قرآن اور سنت کی روشنی میں اسلام میں نکاح کے لیے کیا حکم ہے. اس پہ ہم نے کچھ باتیں کی. مفتی صاحب، یہاں پہ کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں، ان کے جوابات ہم لینا چاہیں گے. جب ہم نے نکاح کی بات کی، آپ نے یہ بھی فرمایا مہر کیسے ادا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا بیسک چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی. تو جب شادی ہو جاتی ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، تو پھر ان پہ بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اور جو اسلام نے پورے ڈیفائن کیے ہیں. اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اچھی جو بیوی اور اچھا شوہر کس کو کہیں گے، اور ان دونوں کے آپس میں جو حقوق ہوتے ہیں شریعت کے اعتبار سے ان پہ روشنی ڈالیے. جی بالکل. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیان فرما رہے تھے، تو ساتھ میں فرمایا کہ سب سے بہترین بیوی کون ہے. تو سوال کیا کہ سب سے بہترین بیوی کون ہے. تو صحابہ آپس میں دیکھنے لگے ایک دوسرے کو. حضرت علی چپکے سے اٹھے، کیونکہ حضرت علی کے پاس جو بیٹی تھی نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو چپکے سے گئے تو گھر گئے تو حضرت فاطمہ سے کہا کہ بھائی چین مویل من سوال سب خود بہترین گھر واجن کچھ سب سے بہترین بیوی کون ہے. تو پھر اس نے کہا کہ بھئی سب سے بہترین بیوی ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے. تو یہ جواب دیا. تو حضرت علی فوراً واپس گئے تو مسجد میں گئے، اللہ کا مجھے پتا جاؤ. کہا کہ سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ اس کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہو. تو کہا کہ مجھے پتا ہے تم نے جواب کہاں سے لایا. کہاں سے؟ کہا کہ فاطمہ نے کہا. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب نہیں دے سکتا تھا. تو یہ ہے بہترین بیوی جو کسی غیر کو نہ دیکھے، جی، جو کسی غیر کی طرف بری نگاہوں سے نہ دیکھے. تو سب سے بہترین شوہر کون ہے؟ اس کا بھی حل رسول اللہ خود فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی
وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں. یہ چھنہ کہین بہت آپ بہت چائے چمان نہ مجھے اس کا کران، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کیا خرابی ہے. میں بینک میں کام کر رہا ہوں، میرے ساتھ 10-15 آدمی کام کر رہے ہیں، عورتیں بھی کام کر رہی ہیں، عام طور پر جو ہوتا ہے یہاں پہ. تو پھر پیون چائے لے کے آتا ہے جی، جو لیڈی ہو، تو اگر لیڈی ہوگی تو میں کیا کروں کہ ویری نائس ٹی، بہت اچھی چائے ہے. لیکن گھر میں بیوی چائے بنے تو کبھی بھی اس کو بیوی کو کبھی تعریف کا لفظ نہیں، کیا روز یہ پھیکی چائے بنا رہے ہو، روز تمہارے کھانے کے اندر نمک زیادہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے. اب جو اگر وہ جو پڑوس جو ہوتے ہیں نا، جو کلیگ ہوتی ہے نا، ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، کام کر رہی ہے، اگر اس نے نا زہر بھی دیا ہوتا ہے تب بھی کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں بتاؤں گا اس بارے میں مجھے ایک بات یاد آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے، حضرت عائشہ صحن میں تشریف فرما تھی، تو محبت سے نام کہتے تھے اس کو حمیرہ. کہا کہ یا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ پانی پی رہی ہوں. کہاں سے؟ کہا گلاس سے، مجھے بھی پلاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چارپائی پر بیٹھے تو حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے گلاس سے کہاں سے پانی پیا تھا؟ کس سائڈ سے پانی پیا؟ تو کہا کہ میں نے یہاں سے پیا. تو اللہ کے رسول نے خود وہاں پر اپنے ہونٹ لگائے، پھر وہیں سے پانی پیا، اور یہ پریکٹیکل میں اظہار کیا کہ بھئی میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. بالکل بالکل، کیا بات. تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے جی، اس کے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی دل جوئی کرنی ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیٹھی تھی، ساتھ میں شوہر بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف. تو پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور ایتا تارا کس ایتا نیکی آسنس گیس ایتا نیکی آسنا گیس. تو کہا کہ بھائی آسن ایتا نیکی. عائشہ کو پتا تھا کہ میرے ابا کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کا. تو کہا کہ ایتا نیکی آسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے اتنے نیکیاں ہو سکتی ہیں. کیا بات ہے. تو ان کے دل تھوڑا سا کیا ہو گیا، مطلب یہ ہو گیا، تھوڑا سا مغموم ہو گیا. کہا کہ بھئی میرے ابا تو ہمیشہ ان کے ساتھ تھے، ان کا نام سفر میں بھی، حضر میں بھی، مشکل میں بھی، آسانی میں بھی، ہر وقت ان کا نام نہیں لیا. تو حضور نے پہچان لیا کہ یہ ناراض. تو ساتھ میں کہا کہ بھئی عائشہ چینس مولس ہے کہ نیکی ہم بدلو خدا ہی دیت بنے کیا. کیا بات ہے، ان کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا. تو ایک مرتبہ ساتھ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ جب سے مجھے پتا چل رہا کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہو، میرے لیے مرنا آسان ہو گیا. حضور نے یہ بھی فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ آپ میرے ساتھ جنت میں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کہ حضرت عائشہ جیسے جنت میں، تو میرے لیے مرنا آسان ہو گیا. مرنا مطلب یہ ان کے دل رکھنے کے لیے کہا تھا. بالکل. حالانکہ اتنی بڑی ذات اس طرح کیسے بات کر سکتے تھے کہ اتنی بڑی، یہ اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہ نہ شریعت انچ کا حق جتمت، یہ شریعت کے حقوق ہے، اپنے بیوی کے اچھا سلوک کر لینا. جی مفتی صاحب، آپ نے یہاں پہ بات کی، اور ہمیں اکثر یہ رجحان ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ہوتے ہیں گھر میں، اشونان یہ مردس یہ حقوق پنہ خاندار خاطر، لیکن جو بیوی ہوتی ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان کو ہم اکثر نظر انداز کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اشونا مرد کران ہوں، مرد کران یہ ام سن حقوق، یہ لکھنز کور آمز، امش یہ رچن، لیکن بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں اپنے اس میاں کے تئیں، تو ان پہ بھی آپ روشنی ڈال دیجیے. بیوی کے حقوق کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، جی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، اور اس کے بچوں کی تربیت کرے. جی، یہ اس کی کر رہی ہے. تو وہ گژھان عام طور پر کہ سمجھان کہ یم سات نوش آئے گرس مز زن آئے نوکری. عام طور پر ہمارے کشمیر کا رجحان یہی ہے کہ اس ونان کہ این نوش تو پتہ کر سی باغس کام، این نوش تو پتہ کر وارِ سوئی کام، این نوش تو پتہ کر ہیر بم سی کام. میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورت ہے، یہ اس کے حقوق جو ہے سارے اپنے شوہر کے ہیں، اپنے سسر کے حقوق نہیں ہے اس کے اوپر، اور کسی افراد اپنے دیور کے حقوق نہیں ہے. تو دیور کے بارے میں تو صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحم موتن، وہ دیور تو موت ہے، وہ تو غیر محرم ہے اس کے لیے، وہ اس کے کپڑے نہیں دھو سکتی ہے، اگر دھوئے تو اس کے لیے وہ اس کا فضل ہے، وہ اس کا احسان ہے، بڑاپن ہے، اس کا احسان ہے. بالکل. اگر وہ اپنے جو سسر جی ہے اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اس کے لیے جو کھانا پکا رہی ہے، اپنے جو ساس کی جو کپڑے دھو رہی ہے اس کے لیے کھانا پکا رہی ہے، تو یہ اس کا احسان ہے کہ یہ خدمت کر رہی ہے ان کی. اور میں کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے اعتبار سے اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے،
खाली शौहर का फर्ज है। सिर्फ शौहर की इसकी इताअत करनी है, शौहर के हुकूक अदा करने हैं, अपने उनके माँ बाप के हुकूक अदा करने में कोई अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारी नहीं रखी है, बल्कि ये हम खुद डाल रहे हैं इस पर, हम खुद ज्यादतियां कर रहे हैं इस पर, इसी वजह से घर टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। फिर हर एक बाप का ये कहना होता है कि मेरा नचू नाफरमान, सुधरा अलग। नाफरमानी की सबसे बुनियादी वजह ये होती है कि आप उसकी बीवी पर डोल डाल रहे हैं, बाग का भी, घर का भी, गुपन गानों और वो सह नहीं पाती है, वो सह नहीं पाती है, उसको इरिटेट हो जाती है, फिर दूरियां बढ़ जाती है। सबसे पहली बहुत बड़ी बात यह हो जाती है अमिस कोर पेवान अलग माहौल यल त्राउन, अकिस नईस माहौल एडजस्ट गसुन। बिल्कुल, ये एक साल में, ये एक 15 दिन में, 10 दिन में एडजस्ट नहीं हो जाएगी, और कहीं को तो 5 साल लगते हैं, कहीं को 10 साल लगते हैं, कहीं को 15 साल लगते हैं, तब जाके वो गुल मिल जाती है उनके साथ। एक ही दिन में आप उसको चेंज करना चाहते हैं, वो टूट जाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको जो फरमाया है कि इसको पसली से पैदा किया गया है, वो पसली की जो हड्डी होती है ना, वो टेढ़ी होती है, इसको आप सीधा करना चाहिए ना, टूट जाएगी। तो लिहाजा इसको जैसा है वैसा रहने दे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, जब एक लड़की की शादी होती है, वो अपने 20, 25, 30 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारती है, फिर अचानक एक दूसरे घर, दूसरे माहौल में आती है, और हम चाहते हैं कि ओवरनाइट, रातों रात ये हम जैसी बने, नहीं, ऐसा वो पॉसिबल है नहीं। देखिए अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में, अब देखो ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है जी, ये नहीं समझना चाहिए कि भाई शिकसान ऑटोमेटिकली नहीं है, ये अल्लाह ताला के मोइज़ात में से है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा वजअल लकुम बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। ये जो मतलब ना अज़वाजी जिंदगी है, तुम में से तुम्हारे जोड़ को पैदा किया, फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत रखी। अब देखो इजाब कबूल कर रहा है, अनजान लड़का अनजान लड़की है, बिल्कुल। अब देखो इजाब कबूल किया, आप एक ही मिनट में इनको ऐसी मोहब्बत हो रही है आपस में, एक दूसरे को जुदा होने के लिए तैयार है ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह ने कहा कि ये मेरी निशानियों में से है। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की लिक़ौम यतफ़क्करून, जो समझने वाले लोग हों उनके लिए ये अल्लाह का करम होता है यकीनन। और आपने सही फरमाया कि चंद मिनटों में अजनबी जो होते हैं वो उम्र भर के लिए एक हो जाते हैं। ये निकाह का ही ये ताकत है, ये पावर है। और फिर कोई जिम्मेदारियां होती है, जैसे आपने फरमाया, मुख्तसरन हमने अभी बात की इस पे कि शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं, बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं। और अब बात करते हैं जो इन लॉज होते हैं, जो घर में होते हैं, सास ससुर होते हैं, ननद होती है, देवर होते हैं, उनका भी कुछ रोल बनता है। जब ये शादी होती है, एक लड़की अपने ससुराल आती है, तो उनके भी कुछ हुकूक होंगे। जी बिल्कुल। इस्लाम उसके बारे में क्या तालीम देता है? में क्या है, जैसा आप अपनी बेटी के लिए हक पसंद करते हैं, बिल्कुल वैसा दूसरी की बेटी के लिए भी हक पसंद करें आप। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी इताअत करे मेरी, और जब आपकी बेटी की शादी होती है 25 फोन पड़ते में सोना के ना हम सुनकर मुंह जाने की ये सुनकर मुंह जाने की सिर्फ इसे सुन मानो। हाँ, तो यही उसको अपनी जो दुल्हन आती है या जो उसको घर आती है, जी, वो जो लड़की आती है, उसको बेटी समझना है। शॉर्ट अल्फाज में उसको अपनी बेटी समझे तो घर ठीक रहेगा, घर का माहौल भी ठीक रहेगा। अगर आपने उसको पराया समझा, घर की नौकरानी समझी, तो घर का माहौल खुद ब खुद खराब हो जाएगा। बहू को बेटी समझो, बिल्कुल, बहू को बेटी समझो, तब जाके घर का माहौल ठीक हो जाएगा। जी जी। अब दोनों में कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, बराबरी हर एतबार से, बात के एतबार से भी। अगर हुआ इनका टेट का था कर्ज बर्दाश्त, कर्ज बर्दाश्त। हमारे एक मौलाना थे, मैं उनकी बात अक्सर सुनता रहता हूँ, नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो फरमाते हैं कि हम उनके घर एक औरत आती थी, वो कहती थी कि भाई मौलाना साहब कोई ऐसी तावीज दो कि सारी जो मेरी बहू है वो मेरी क्या नौकर बन जाए, वो मेरी इताअत बन जाए, वो सारी मेरी बात मान जाए, मेरी फरमाबरदारी करे। तो कहा कि वो मौलाना ने यूं किया, पेन उठाया तो ऐसे किया, तावीज लिखे दी। तावीज तो नहीं लिखा, अच्छा, ऐसे ही। तो एक पॉइंट बता दिया उसको, किया तो इसको जब तुम्हारी मतलब बहू तुम्हारे सामने आए, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो कागज है अपने मुंह में डालना है, ऐसे बंद करना है बस। एक हफ्ते के बाद तो कहा कि मौलाना क्या तावीज दिया आपने, वो सब मेरी इताअत कर रही है। तो तावीज नहीं था वो, बल्कि उसका मुंह बंद करना था, उसका मुंह बंद करना था। बिल्कुल, उसका मुंह मकसद था, उसका मुंह बंद करना, क्योंकि अब इताअत क्यों नहीं हो रही थी। अब ये चंद अल्फाज यूं बोल रही है, वो यहाँ से बोल रही है, तो नतीजा निकल कोई हल तो नहीं निकल रहा है। जब एक तरफ से मुंह बंद हो गया तो मसला खुद ब खुद हल हो गया। तो ये बर्दाश्त करूँ, कोहरे वाले लड़के वाले पता मतलब जाम चस गर द्रुश गर, वो उसको उस पर ज्यादती न करे। अब इसको नहीं करना कि प्रश्न करो उसकी, ये नौकर तो नहीं है ना आपकी, आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं। आप अपनी बहन के लिए पसंद करते हैं कि उसका देवर उसके घर में फिर ज्यादती करे इसके साथ, तो जिस तरह आप अपनी बहन के लिए पसंद नहीं कर रहे, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बेटी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दर्जा दिया है जिसकी 2 बेटियां हों, फिर दोनों बेटियों की शादी करे।
ان کی تربیت بھی کرے، ان کی شادی بھی کرے. کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا، وہ ایسے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. تو یہ ہے، یہ بیٹی ہوتی ہے ہر ایک کی، بالکل. عزت ہوتی ہے. آپ کی زندگی ہے، آپ کی ہم سفر ہے، آپ کی زندگی ہے. بالکل. تو ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے پہلے بیان کیا تھا. جی مفتی صاحب، یہ ٹاپک ہے بہت لمبا ہے. مجھے لگتا ہے اگر ہم مہینوں پہ بھی اس پہ بات کریں گے، جو حقوق ہے، جو شریعت کا طریقہ ہے، لیکن 1 گھنٹے میں آپ سے بات کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور ہمیں ایگزیکٹلی 1 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے کرتے. اور اس 1 گھنٹے میں جو باتیں آپ نے واضح طور پر ہمارے لسنرز تک پہنچائے، اسے ایک بار پھر سے یہ اندیشہ اور یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ جو ہمارا اسلام ہے، دین اسلام ہے، وہ کتنا رچ ہے، اور ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ حقوق ہے. واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر ایک انسان خوش اسلوبی سے زندگی کیسے گزار سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر کریں گے کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور یہ ہم سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو اپنے لسنرز کو میں بتاؤں کہ یہ نور رمضان کے سلسلے کے تحت آج ہمارے اسٹوڈیو میں روبرو تھے مفتی بلال جاوید ملک ندوی صاحب. آج ہم نے نکاح کے حوالے سے بات کی. مفتی صاحب، ہم ریڈیو چنار کی ٹیم کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور اپنے لسنرز کی طرف سے آپ کا ایک بار تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.